अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने सूरतुल असर में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र, और वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान जो है वो नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान ले आए, वामिलुस्सालिहात, और नेक आमाल करते रहे, वतवासो बिल हक, और हक बात की नसीहत करते रहे, वतवासो बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे। तो आप गौर करें तो इसमें सबसे पहली बात जो अल्लाह ताला ने कसम उठाकर बयान फरमाई है वो ये है कि इंसान जो है वो खसारे में है, नुकसान में है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, खुस्र का मतलब खसारा, नुकसान। अब हम देखते हैं कि सबसे बढ़कर कौन इंसान है जो खसारे में है। अल्लाह का कुरान उसके बारे में क्या फरमाता है कि कौन सा इंसान सबसे बढ़कर खसारे में है, ताकि हम फिर अपनी इस्लाह कर लें। अगर हमारे अंदर ऐसा खसारा मौजूद है जो अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया कि कौन सबसे बढ़कर खसारे में है, खुले हुए खसारे में है, तो हम उस खसारे को, उस नुकसान को वो ख़त्म करें और अल्लाह की तरफ रजू करें, अपने ईमान की हिफाजत करें, आमाल को साले करें और फिर सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ें। अगर मुश्किल आए तो सब्र करें, तो फिर इसी को फिर आगे दूसरों तक भी पहुंचाते जाएं ताकि हम कामयाब हो, कामरान हो सकें। यही बात अल्लाह ताला ने सूरतुल असर में बयान फरमाई है। वल असर, और वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है, घाटे में है। अब देखते हैं कौन सा इंसान है। सूरतुल हज की आयत नंबर 11 में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासी, और लोगों में से, मन का मतलब कोई ऐसा शख्स भी है, याबुदुल्लाह, जो अल्लाह की इबादत करता है। व मिनन नासी मन याबुदुल्लाह, और लोगों में से कोई ऐसा शख्स भी है जो अल्लाह की इबादत करता है अला हरफिन। हर्फ का मतलब होता है एक हर्फ, एक किनारे पर, यानी एक किनारे पर वो अल्लाह की इबादत करता है। किनारा का मतलब है जैसे ये है मुसलमान और उसके बाद आगे हैं काफिर, तो ये वो कुफ्र और इस्लाम के दरमियान किनारे पे खड़ा हुआ है और वो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की बंदगी बजा लाता है, इस्लाम कबूल करता है, फिर इस्लाम पर कायम रहता है, लेकिन खड़ा हुआ है किनारे पर कि उसको उसको जो है अपना मफाद नज़र आता है तो वो कायम रहता है। अगर मफाद नज़र ना आए तो फिर वो मुर्तद हो जाता है, इस्लाम को भी छोड़ देता है। इसी को बड़ा खसारा कहते हैं। ये अभी देखते हैं इस आयत में क्या अल्लाह फरमाता है। वह मिनन नासी, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, यानी मन याबुदुल्लाह, यानी वो जो लोगों में से, मन याबुदुल्लाह, मन का मतलब जो, याबुदुल्लाह जो अल्लाह की इबादत करता है, अला हरफिन, किनारे पर होकर, किनारे पे खड़ा हुआ है। फ़इन, पस जब, असाबहू, पहुँचती है इसे, खैरुन, खैर यानी भलाई, जब इसको मफाद हासिल होता है, भलाई पहुँचती है, इसका फ़ायदा होता है, तो नितमअन्ना बिही, तो उससे क्या होता है, ये इत्मीनान पाता है, तसल्ली पाता है, खुश हो जाता है, मुतमईन हो जाता है। यानी जब इसको भलाई पहुंचती है कहता है ये इस्लाम तो अच्छा है, तो ये ठीक है, इसी पर ही बस रहते हैं, इस्लाम बेहतरीन है, चलो इसी पर रहते हैं। तो ये जो है ना इसकी हालत है उस वक्त जब इसको भलाई पहुंचती है, अच्छाई पहुंचती है, नफ़ा होता है, कोई कारोबार करता है या किसी काम में इसकी बेहतरी होती है, जो ये चाहता है उसको मिल जाता है, तो वो उसको खैर समझता है, बेहतर समझता है, तो फिर उससे इत्मीनान और तसल्ली पाता है। तो ये ऐसा होता है। लेकिन अगले हिस्से में देखें, व इन असाबत हु, और जब इसको कोई पहुंचती है, फितना, फितना का मतलब होता है आजमाइश, जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई इस पर आजमाइश आती है,
آزمائش کا مطلب ہے کوئی مصیبت آئے گی، کوئی مسئلہ بنے گا، کوئی اسی کو آزمائش تو پھر ہوتی ہے نا۔ تو آزمائش اللہ کی جب آتی ہے تو نن قلبہ علی وجہ ہی، تو نن قلبہ کا مطلب ہے یہ واپس مڑ جاتا ہے، علی وجہ ہی اپنے منہ کی طرف، یعنی اپنے منہ کا مطلب ہے جیسے پہلے تھا، یعنی اسلام سے پہلے وہیں واپس چلا جاتا ہے۔ یہ گویا اسلام سے واپس اپنے وہ مذہب میں چلا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے اس کی، تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسی حالت جب اس کو خیر خوشی یا نفع یا بہتری اسلام میں نظر آتی ہے، اس کا ذاتی مفاد نظر آتا ہے، تو یہ اسلام پر قائم رہتا ہے۔ لیکن جب اس کو آزمائش پڑتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر واپس ادھر ہی چلا جاتا ہے جدھر سے آیا تھا، گویا یہ اسلام کو چھوڑ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے خاسر الدنیا، تو اس کی نقصان ہے، خاسرہ کا مطلب نقصان ہے، الدنیا دنیا کا، والآخرہ اور آخرت کا۔ تو اپنے بارے میں یہ پھر دنیا اور آخرت کا نقصان جو ہے وہ اس کو ملتا ہے، یہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ذالکا، تو یہ ایسا ہے، اللہ فرماتا ہے ہو والخسران المبین، تو یہ ایسا نقصان ہے، ایسا گھاٹا ہے، تو ایسا خسر ہے، یعنی نقصان ہے، مبین کا مطلب واضح کھلا ہوا، یہ ایسا کھلا ہوا نقصان ہے، واضح نقصان ہے، جو یہ پا کر اپنا وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ حالت ہے، تو یہ ہے بندہ اصل میں جو اصل نقصان میں ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سب سے بڑا نقصان میں ہے۔ جو اسلام کے اندر تو بیٹھا ہے، مسلمان تو ہوا پڑا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے تو یہ فائدہ ہے، تو جب تک فائدہ ملتا ہے تو اسلام میں رہتا ہے، جب فائدہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی آفت مصیبت یا آزمائش پڑتی ہے، تو پھر جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، یہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ حالت ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا نا، میں نے عرض کیا کہ اس میں حرف کا مطلب ایک کنارہ، یعنی کہ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ حرف، ایک کنارے پر، یعنی اللہ کے، یعنی ایک کنارے پہ رہتا ہے جب بھی وہ جب تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عرب میں دیہاتی لوگ تھے نا، جو وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے تھے، جو لوگ کچھ ان میں سے جو دیہاتی ہوتے تھے، تو وہ جو ہے نا ان کے بال بچے بھی ہوتے تھے، ان کے پاس ان کی جانور بھی ہوتے تھے، تو جب وہ پہنچتے تھے تو اسلام قبول کر لیتے تھے، تو اسلام میں دیکھتے تھے کہ جو ہے نا وہ جب قبول کر لیتے بچے بھی ماشاءاللہ ان کے زیادہ ہو جاتے تھے، یعنی کہ ماشاءاللہ بچے بھی بڑھ رہے ہیں، اور جانور جو ہیں ان میں برکت ہو رہی ہے، جانور بھی زیادہ ہو رہے ہیں، اور گھاس پھوس جو باقی جو چیزیں رزق ہے وہ بھی بہت مل رہا ہے، ان کو سب کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ تو دین بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، تو یہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کو اگر وہ کوئی آزمائش آ جاتی تو پھر کہتے یہ دین تو بہت برا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں پھر کہتے تھے۔ تو اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، وہ ابن حاتم سے مروی ہے کہ جو ہے نا بعض دیہاتی ایسے ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور وہ اسلام قبول کرتے، اسلام قبول کر کے واپس جاتے، تو ان کو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش فرماتا، پانی بھی آتا، اور جانور بھی زیادہ ہو جاتے، کھیتی بھی ان کی بڑھ جاتی، اور گھر بار میں برکت ہو جاتی، اور اطمینان رکھتے اور خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ اسلام تو اچھا دین ہے، اس میں تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے۔ لیکن اگر جب آزمائش آتی تو نقصان ہوتا، تو پھر وہ اسلام کو چھوڑ دیتے، وہ کہتے ہیں اسلام تو ہے ہی نہیں اچھا۔ تو یہ ہے حالت، آج کل منافقین یہی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ منافقین تھے جو مرتد بھی ہو جاتے تھے اسلام کو، پھر جب کوئی فائدہ نظر آتا تھا پھر دوبارہ اسلام میں آ جاتے تھے، تو پھر جب کوئی نقصان ہوتا پھر نکل جاتے تھے، تو اس طرح کی وہ ڈبکیاں لگاتے تھے۔ تو یہ سب منافقین کے کام ہیں، یہ منافق مرتد بھی ہو جاتے تھے اور اسلام کو قبول بھی کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اپنے مسلمان اسلام کے اندر مسلمان اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو کچھ ملیں گے جو اسلام میں جب ہوتے ہیں کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ مسلمان پکے بن جاتے ہیں،
نمازیں بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، جب فائدہ ختم ہو جائے گا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا ان کو، دنیاوی فائدہ ہی دیکھتے ہیں نا، تو جب فائدہ نہیں نظر آئے گا تو پھر وہ کہیں گے اسلام میں تو ہمیں فائدہ نہیں، ہمارا تو کوئی کام ہوتا نہیں، ہمارے آزمائش آ جائے گی اللہ کی طرف سے، تو پھر جو ہے نا ان کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ اسلام پر کتنے وہ کاربند ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ صورتحال ہوتی تھی ان کی۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے جیسے ہجرت کر کے جب مدینہ شریف پہنچتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اگر ان کی اونٹنی ہوتی تو وہ پریگننٹ ہو جاتی، یعنی تو وہ یا بچہ دیتی یا تو خوش ہو جاتے کہ اسلام کتنا اچھا ہے، یہ تو ہمارے یہاں بڑی فائدہ ہو گیا، کوئی کسی گھر میں لڑکا پیدا ہو جاتا خوش ہو جاتے، لڑکی پیدا ہو تو مصیبت، وہ کہتے ہیں یہ کیا اسلام ہم نے قبول کیا تو لڑکی پیدا ہو گئی ہمارے گھر میں۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا جو ہے وہ یہ ان کے اندر شیطانی وسوسے آتے اور اسلام کو چھوڑ دیتے، مرتد ہو جاتے تھے۔ آج بھی یہی کرتے ہیں لوگ۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی آپ کچھ دیکھیں گے ابھی، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ قرب قیامت ہے، تو اسلام میں دیکھنا کہ کچھ جب لوگوں کو کچھ فائدہ ملتا ہے تو وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، کافروں میں سے کوئی دوسرے مذہب میں سے اسلام قبول کریں گے، اور جب ان کو فائدہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ کہیں گے اسلام جو ہے اس کی کیا، یہ تو ہے ہی نقصان، ہمارا تو نقصان ہو گیا، اتنا فائدہ کیا ہوا۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو اسلام میں اس لیے مسجدوں میں لوگ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں وہاں کیا ملے گا، وقت ضائع ہوتا ہے، یہی وقت اگر ہم کام کر لیں تو اس میں اتنے پیسے ملتے ہیں، اتنے ڈالر ملیں گے، اتنے پاؤنڈ ملیں گے، اتنے روپے ملیں گے، اتنے فائدہ ہوگا، تو یہ تو ہمیں پیسہ ملے گا نا، ادھر کام پہ ہوں گے، تو اگر ہم مسجد جائیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تو اتنا ٹائم تو ہمارا ضائع چلا جائے گا، اس میں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا نا۔ تو یہ ہے حالت۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ پھر اسلام جو ہے وہ صرف زبانی رہتا ہے اور اندر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اصل منافق ہوتے ہیں جو اسلام سے پھر جاتے ہیں، یہی خسارے میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا خسارہ کتنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خاسر الدنیا والآخرہ، یعنی یہ ان کا دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، ذالک هو الخسران المبین، تو یہ بہت بڑے خسارے میں ہیں، تو ان کا نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں منافق کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب جو ہے ان کو فائدہ ذاتی مفاد ملتا رہتا ہے، مسلمان رہتے ہیں، جب ذاتی مفاد ختم ہو جاتا ہے تو مرتد ہو جاتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں، اور بد نصیب ہیں یہ لوگ جو دنیا آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے یعنی جو کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو کچھ لوگ ان کی مدد کر دیتے ہیں، پھر یہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، ان کو واہ واہ کرتے ہیں اور ان کے گن گاتے ہیں، اور جس طرح کہ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے یہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، تو جہاں سے کچھ ملتا ہے تو یہ پھر انہی کے لیے پھر وہی ان کا رب بن جاتا ہے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے ان کی، تو اپنی حاجتیں لے کر، اپنی ضرورتیں لے کر ان کے پاس جاتے ہیں، اور اپنے وہ من مانی کی جو ان کی خواہشیں وہ پوری ہوتی ہیں، پھر وہ جو ہے وہی جو ان کی من مانی پوری کرتے ہیں، ان کی پھر وہ واہ واہ کرتے ہیں، پھر وہ بس جب وہ بھی تو اپنے مفاد تک، جس طرح آج کل مسلمان جو ہے وہ امریکہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو پھر وہ جب تک وہ ان کا مطلب ہوتا ہے ان کو چلاتے ہیں، اور یہ بھی ان کی واہ واہ کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں، اور عبادت جو ہے وہ اصل میں پھر یہی ہوتی ہے جس کے ساتھ بندہ منسلک ہو جاتا ہے، پھر اسی کی ہی عبادت سمجھی جاتی ہے۔ تو باقی نمازیں پڑھتا رہے تو وہ نمازیں جو ہے منہ پر ماری جاتی ہیں، کیونکہ اندر اصل دل جو ہے وہ تو کسی اور جگہ پہ ہے، جو اصل حاجت براری ہے اس کا تو بندہ سوچ رہا ہے کہ میری حاجت تو وہاں سے پوری ہوتی ہے، تو اللہ تو بس ایسے وہ ٹکرے مارنے والی بات ہے، پھر نماز پڑھنے والی بات تو یہ ہے نا۔ تو جب بندے کو یقین ہو کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ سے ملتا ہے، تبھی وہ ایمان بنتا ہے نا۔ تو یہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ تو پھر ورنہ تو یہ بت پرستی ہے ساری۔ تو اس طرح سے جو ہے نا یہ بندے اس طرح کے ہوتے ہیں آج کل، تو یہ سب سے بڑے خسران المبین ہوتے ہیں، یعنی یہ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، اور عصر کی قسم،
وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور یہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو دنیاوی مفاد کو دیکھتے ہیں، اور پھر جب وہ ملتا ہے تو پھر وہ اسلام کے ساتھ رہتے ہیں، جب آزمائش آتی ہے تو پھر اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں، تو اس طرح سے پھر کفر میں چلے جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں یا منافق بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام سے یہی لوگ جو ہوتے ہیں اصل خسارے میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر ایسی خصوصیات ہیں تو ان کو نکالیں اور اسلام کی طرف آئیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں۔ آزمائش آتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں نہ ملے دنیا میں پتہ نہ چلے تو کوئی بات نہیں، آخرت میں اس کا اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور اعمال صالح عطا فرمائے، اور حق پر قائم رہ کر صبر و استقامت کے ساتھ پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچا کے اپنے ہاں سرخرو فرمائے، آمین۔